की ओटी हो, इंक्यूबेशन सेंटर हो, नर्सरी हो, इनको लॉक किया गया था। सानेहात और वाक़यात होते रहते हैं, एक होता है सानेहा, एक होते है गफलत। ये चूँकि शहर है, वो अब दारुल हुकूमत है, यहाँ पे ये नोट हो गया, मीडिया भी पहुंच गया, आप लोग भी पहुंच गए। गांव देहात में रोज इस तरह के वाकयात सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। डॉक्टर ने रेस्क्यू किया है किसी बच्चे को, बट वो इट टर्न्ड आउट टू बी फेक, क्योंकि यहाँ पे आप भी देख रहे होंगे काफी देर से हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर, कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया दैट क्लेमिंग कि मैंने बच्चे को रेस्क्यू किया। ये डिजाइन को या डिजास्टर को, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबी आज़ाद टीवी। अफसोसनाक सानिया के साथ पिम्स इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे अफसोसनाक जो सानिया कहें, वाक़या कहें, वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लामा साहब तक भी गए बोल बोल के, लेकिन पता नहीं सुनवाई क्यों नहीं हो रही, ये बात करेंगे। अल्लामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, ये अफसोसनाक सानिया कहें, हादसा कहें या डिज़ाइन कहें? देखिए, ये लोग जैली बहरे हो सकते हैं, खुदा बहरा नहीं है, सुनता है। ये सुमन बुकमुन लाउम यरजून फलाम फला यरजून हो सकते हैं, लेकिन खुदा व मुताल सुनता भी है, देखता भी है, कुदरत भी रखता है। इन्होंने ये इन इलिजिटिमेट, क्योंकि इस जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, ये खुदा के कानून के खिलाफ बैठे हैं, आइन के खिलाफ बैठे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा किया इन्होंने। इनकी कोई शरीयत में जवाज़ नहीं है, दीन में जवाज़ नहीं है, आइन में जवाज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन तमाम के तमाम जराइम के जिम्मेदार हैं। मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, अपने आप को काउंटेबल नहीं समझते, लापरवाह हैं, परवाही नहीं है, कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आते, बाहर घूमते फिरते हैं। लिहाजा इनकी नाअहली और नालाकी का नतीजा ये बच्चे जो तड़प तड़प के मर गए हैं, इनकी माओं को खुदा सब्र दे, खुदा इन बच्चों के पर जो जुल्म हुआ इसका खुदा इंशाअल्लाह इंतकाम लेगा। अल्लामा साहब चलते चलते आखिर में, ये चूँकि शहर है, वो अब दारुल हुकूमत है, यहाँ पे ये नोट हो गया, मीडिया भी पहुंच गया, आप लोग भी पहुंच गए। गांव देहात में रोज इस तरह के वाकयात सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, क्या कहेंगे? यही कहा आपको कि यह तो चलो इस्लामाबाद था, यहाँ के तो दूर दराज के इलाकों में जो हो रहा है, वहाँ जो अस्पतालों के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी बखर में एक अस्पताल है, 10-12 साल से बना हुआ है, आप यकीन करें उसमें एक डॉक्टर भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है। 12 साल से बिल्डिंग बनी हुई है अस्पताल की, बहुत बड़ा पैसा खर्चा हुआ है। ये इतने नालायक और नाअहल हैं, अब जाके चेक कर लें। बखर की तहसील मनखेरा के अंदर 10-12 लाख रुपया खर्च करके बहुत बड़ा अस्पताल बनाया, शायद कतर वालों ने बनाया था, लेकिन उसमें एक डॉक्टर भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं और अफसोसनाक जो सानिहा जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, वो ये है कि सुबह के टाइम इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में चिल्ड्रन इंतहाई निगहदाश्त यूनिट MC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वल्लाहु अलम ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन PTV की DCG ज़रूर कड़ी है, आप मेरे अकब पे आप देख सकते हैं। अब ये नहीं पता कि ये क्या 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 गौर कर रहा है, लेकिन बहरहाल कड़ी ज़रूर है। ये इस्लामाबाद पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे चिल्ड्रन जो वार्ड है, वहाँ पे सुबह के टाइम आग लगी थी, जिसके नतीजे में 14 के करीब नन्हे मासूम नामौलूद बच्चे लुक़मा अजल बन चुके हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सियासी रहनुमा, अपोजिशन जमातें और हुकूमती वज़रा का आना जाना सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक ताहाल ये पता नहीं चल सका कि ये आग क्यों लगी थी, वजूहात क्या है। ये पिम्स हॉस्पिटल और इंतज़ामिया बेहतर बता सकती है, लेकिन बहरहाल इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर हम सियासी रहनुमा, अपोजिशन जमातों और वफाकी वज़रा से गुफ्तगू करते रहते हैं। हमारे साथ रहिए। एनी शिराजी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट, सुबह से इस सानिया को, इस वाक़े को कवर कर रही है। एनी क्या कहेंगे, सुबह से अब तक क्या अपडेट है आपके पास? तकरीबन 6:54 पर अकॉर्डिंग टू रेस्क्यू ऑफिशियल्स उनको कॉल मौसूल होती है और उनका ये दावा है कि वो 1 मिनट में जो फायर ब्रिगेड है वहाँ से निकले और 6 मिनट के अंदर अंदर 7:01 पर यहाँ पर पहुँच गए। और उनका ये कहना था कि 2 तरीक़ों से एंटर होने की कोशिश की गई। एक तो ये था कि जो एमरजेंसी एग्ज़िट्स होते हैं या वहाँ से अमूमी तौर पर एंटर होने की कोशिश की जाती है, या सदर दरवाज़े या जो मेन दरवाजे होते हैं,
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان تمام جگہوں کی OT ہو, انکیوبیشن سینٹر ہو, نرسری ہو, ان کو لاک کیا گیا تھا اندر سے یا باہر سے, یا بھی کلیئر نہیں ہو سکتا. تالے لگے ہوئے تھے, تالے کا نہیں پتا, بٹ وہ دروازے بند تھے, لاک تھے, وہ کھل نہیں رہے تھے. تو ایمرجنسی ایگزٹ سے انہوں نے کوشش کی. اب ایمرجنسی ایگزٹس مکمل طور پہ بند تھے, انہوں نے کافی کوشش کی, ود ان فیو منٹس ان کو سمجھ آ گئی کہ سب بند ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ وہ جو جالیاں جیسی ہیں انہوں نے, ہاں اینٹوں کی اور یہ بجری کی وہ بنی ہوئی تھی, انہوں نے وہ توڑی, پھر اس کے بعد کھڑکی کے شیشے توڑے, اور وہ سب تمام افراد کھڑکی سے انٹر ہوئے. لیکن یہاں پر ایک اور آڈ سی بات ہے, عجیب سی بات ہے کہ سیکرٹری ہیلتھ نے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس تمام سچویشن میں 4 آفیشلز ہمارے موجود تھے انکیوبیشن سینٹر میں, باقی جگہوں پر. لیکن پبلک یہاں پہ سوال پوچھ رہی ہے, جو کہ سوال اٹ ریمینز, کہ اگر یہ آفیشلز تھے ان انکیوبیشن سینٹر یا OT وغیرہ میں, تو ان افراد نے ریسکیو بچوں کو کیسے نہیں کیا؟ بی کہ جب یہ تمام واقعہ ہوا تو انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, دے آر فائن, بہت اچھی بات ہے, بٹ دے گاٹ اوے بہت ایزیلی. اور بیچ میں میڈیا رپورٹس بھی آئیں کہ جو ہے کسی ڈاکٹر نے ریسکیو کیا ہے کسی بچے کو, بٹ وہ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی فیک. کیونکہ یہاں پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کافی دیر سے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر, کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں آیا دیٹ کلیمنگ کہ میں نے بچے کو ریسکیو کیا. جتنی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھیں جو کہ ٹائم سٹیمپ کے ساتھ, کوئی جیسے 7:12 پہ جو ہے وہ کچھ ریسکیو کیا جا رہا تھا بچوں کو, تو اس میں تمام ریسکیو کے اہلکار ہی نکال رہے تھے بچوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں. اور ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 11 بجے کا وقت ہے, اس کے بعد جو نرسری میں بچے تھے جنہیں کچھ نہیں ہوا تھا, جہاں تک آگ نہیں پہنچی تھی, وہاں پر 11 بجے کے بعد ان کو بچے ملنا شروع ہوئے. اور ایک سائڈ پہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ تمام ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں پمس ترجمان کے مطابق, انہوں نے میڈیا کو جاری بیان میں یہ کہا تھا. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا اس جگہ پر کچھ پیرنٹس کلیم کر رہے تھے کہ یہاں پر آپ ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ تمام ڈیڈ باڈیز دے دی گئی ہیں, لیکن ہمیں نہیں ملی. اور اب لاسٹ اور شارٹلی یعنی سوال چونکہ آپ لوگ بھی ذرا سائڈ پہ جو گاڑی آ رہی ہے, عوامی نمائندگی کرتے ہوئے, اور سوال آپ بھی اٹھا رہی ہے, ہم بھی اٹھا رہے ہیں, اور لوگ بھی پوچھے, جواب دہ کون ہے, جواب کیوں نہیں مل رہا؟ جواب دے پمز ہسپتال کی انتظامیہ ہیں, سیکرٹری ہیلتھ جن کو معطل کر دیا گیا ہے, سب سے زیادہ ہیلتھ منسٹر ہے. اگر وہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی عید میلاد النبی کی چھٹی پہ میں کراچی میں تھا اور میں اس وجہ سے میں اسلام آباد میں موجود نہیں تھا, ٹھیک ہے آپ نہیں تھے, لیکن آپ کی غیر موجودگی میں, ایون موجودگی میں, پمز ہسپتال جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے, جہاں پہ منسٹری عملہ تو موجود تھا, آنسریبل ہے نا آپ کا ہسپتال, ایگزیکٹو ڈائریکٹر آ کے کہتا ہے کہ جی ہمارا عملہ موجود تھا, آپ کا عملہ موجود تھا, چیزیں تھیں, تو کالز پہلے کیوں نہیں گئیں؟ کیونکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تمام واقعہ 5:30 کے بعد کا ہے, اٹس ناٹ آفٹر 6:30 6:40. تو 1 گھنٹہ کیا ہوتا رہا؟ یعنی بچے جھلس گئے, سب کچھ دم گھٹنے سے چلے, مر گئے, آکسیجن وہ ایک ڈبہ ہوتا ہے, لیکن جو بچے جھلسے آپ ان کو تو بچا سکتے تھے, کچھ نہیں تو آپ فیملی کو تو آنسریبل ہو سکتے ہیں. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں سرکاری ہسپتال میں نہیں جانا, وہاں بڑا حال خراب ہوتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں ڈاکٹرز بڑے ہوتے ہیں, ریسورسز کہاں ہیں, بلڈنگز بڑی ہوتی ہیں, لیکن آپ کا انفراسٹرکچر اگر ہر کوئی پرائیویٹ ہسپتال میجورٹی افورڈ نہیں کر سکتی. یہاں پہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر بہت بڑے ہیں, آپ کے ڈاکٹر ہوں گے بڑے, آپ کی انتظامیہ کیسی ہے, جو سپورٹ سٹاف ہے وہ کیسا ہے, یا وہی ڈاکٹرز جو بیٹھائے ہوئے ہیں آپ نے وہ میک شور کیسے کرا رہے ہیں کہ اینی کو فیسلٹی اچھی مل رہی ہے, امین کو فیسلٹی اچھی مل رہی ہے, کون یہ میک شور کرے گا؟ اور یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے جس میں سویلینز یا جو عام افراد ہیں وہ مارے گئے ہیں. اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے, یہاں پہ ایک نوٹ بھی ہو گیا, کورٹ بھی ہو گیا, لیکن گاؤں دیہاتوں میں روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی سسٹم, کوئی معاملات ہونے چاہیے. اینی آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کا سینئر رہنما شاہد صاحب, ممبر قومی اسمبلی. سر ثانیہ پنز میں کہوں گا یہ ڈیزائن کہوں یا ڈیزاسٹر کہوں, یہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, یہ اس کو آپ نہ اہلی اور نہ لیکی کہہ سکتے ہیں. ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے وہ آفتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے. یہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ان کی انسانی غفلت ہے. اس اسپتال کی آپ حالت دیکھ لیں, اس کی بلڈنگ کی آپ حالات دیکھ لیں, تو یہ پاکستان کے دارالحکومت کا سب سے بڑا اسپتال ہے. میں سمجھتا ہوں اگر محسن نقوی صاحب کو 101 بخار ہو جائے تو وہ بھی یہاں پہ آنے کی زحمت نہیں کریں گے, یا ان کی اولاد کو یا شہباز شریف کی اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ خود اپنی اولادوں کو اس اسپتال میں لے کر آئے, تو تب جا کے ان کو پتہ لگے گا کہ اس اسپتال کی حالت کیا ہے. یہ انتہائی غفلت ان کی اپنی غفلت ہے, یہ جتنی انتظامیہ ہے یہ اس کی غفلت ہے, یہ وزیر صحت کی غفلت ہے, سیکرٹری ہیلتھ کی غفلت ہے, اور اسپتال کا جو MS ہے جو اس اسپتال کو لیڈ کر رہا ہے یہ اس کی غفلت ہے.
سر آپ کے حلقے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ علاقے گاؤں دیہات سے ہیں، تو یہ چونکہ اسلام آباد تھا، وفاق تھا، کیپٹل تھا، تو یہ معاملہ یہ سانحہ نوٹ ہو گیا. گاؤں دیہات میں روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ جی دیکھیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوں. میں سرکاری ہاسپٹلس کی بات کر رہا سرکاری اسپتال کی میں بات کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ ہمیں اس قسم کے واقعات سے بچائے. کسی کی اولادوں کو بھی اللہ اس طرح نہ لے جس طرح یہ بچے شہید ہوئے ہیں. اور بالکل جہاں بھی اس طرح کی اس قسم کے واقعات پیش آتی ہیں تو بالکل انتظامیہ اور حکومت اس واقعات کے رسپانسبل ہوتے ہیں. سر وفاقی منسٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہاں پہ آپ ابھی جو ٹاک کر رہے تھے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ میں چونکہ چھٹی تھی، میں کراچی میں تھا. منسٹر صاحب تو ٹھیک ہے کراچی میں تھے، منسٹری بھی چھٹی پہ چلی جاتی ہے یا؟ جی دیکھیں جب حکومتیں فارم 47 پہ آتی ہیں اور وہ پھر چھٹی پہ گئی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت ہے؟ یہ تو فارم 47 کی مسلح شدہ حکومت ہے. نہ ان کو عوام کی صحت کی فکر ہے، نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی فکر ہے. اگر ان کو فکر ہوتی تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا ہمارے سامنے. مہربانی، تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب سے تو بات ہو گئی ہے، اب کوشش کر دیں کہ شاہد خان خٹک صاحب سے گفتگو. شاہد خان خٹک صاحب چلتے چلتے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہیں گے یہ اس واقعے کے سانحے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بحیثیت تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر میں ان تمام فیملیز جن کے بچوں کی شہادت ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اس دکھ کی گھڑی میں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے صدقے ان کے درجات بلند کریں اور اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ایک ذریعہ بنے. اور باقی رہی سانحات اور واقعات ہوتے رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سانحہ، ایک ہوتے ہے غفلت. تو اگر یہ غفلت ہے تو اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور اس کے وزیر صحت پہ آتی ہے. ان دونوں کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے جب تک اس کی شفاف تحقیقات نہ ہوں. اور وہ کون سے الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں 2 نمبر طریقے سے فارم 47 کے ذریعے مسلط شدہ ٹولہ ہے. اور ان کا اپنا ہی انٹیریئر منسٹر بار بار کہہ رہا ہے کہ جی سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، سسٹم جو ہے وہ فارغ ہے. تو اس کی ایک جھلک آپ نے پمز اسپتال میں دیکھ لی ہے. اچھا سر، سیاست تو ہر سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، یہ موقع پہ نہ سیاست کا نہ سیاسی گفتگو کا، لیکن مختصر بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کو بھی اس ہسپتال میں رات کو رات لے کر آتے ہیں. میں نے میڈیا کے سامنے یہی اپنی گفتگو رکھی کہ دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے کرایا جائے تاکہ انڈیپینڈنٹ ان کا جو ان کی جو ٹیسٹ ہیں یا ان کی جو تشخیص ہے وہ ہو سکے. لیکن یہ حکومت انہوں نے ریویو پٹیشن میں جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اسی پمس کا حوالہ دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا علاج کے لیے شفٹنگ کی ضرورت پڑتی تو کسی بھی سرکاری ہاسپٹل یا آپ اس کو پمس شفٹ کر دیں. اور اس رات کو بھی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے اس نے جن چیزوں کی نشاندہی کی کہ اندھیرے میں لے کے آئے، وہاں پہ کوئی انتظامات نہیں تھے، وہاں پہ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کدھر لے کے آئے ہیں اور کیوں لے کے آئے ہیں. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا انٹرنیشنل ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظمیٰ کی موجودگی میں آپ ان کا علاج کرائیں اور جو بورڈ بنے اس بورڈ میں وہ ممبرز ہوں گے. لیکن انہوں نے رات کی تاریکی میں دوبارہ 2 نمبری کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی وائلیشن کی. اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے امپلیمنٹ بھی کرائے گا اور ان کو توہین عدالت جو ہے ان کے توہین عدالت کے اوپر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی تاکہ آئندہ کوئی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو وائلیٹ نہ کرے. شیخ خٹک صاحب شارٹلی مختصراً یہ خدشات تھے، اسی وجہ سے آپ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا علاج یہیں پہ ہو؟ دیکھیے ہم جب تک کوئی بھی اگر بیمار ہوں تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کی فیملی کا ہوتا ہے اور یہ ہر مریض کا رائٹ ہے کہ وہ کون سے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانا چاہتا ہے. تو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان صاحب کی علاج کی بات کی، اسپیشلی ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، جو ریٹنا کا ایشو ہے، اسی طرح ان کی بلڈ پریشر کی جو شکایات ہے. تو دیکھیں جب تک آپ تشخیص نہیں کرتے، آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کلوٹ جو تھا یہ کیوں بنا، اس کی ریزن کیا تھی، تو تب جا کے آپ اس کا علاج کراتے ہیں. تو جب تک تشخیص نہ ہو اور آپ ظاہری اس کے اوپر آپ علاج شروع کر دیں تو علاج غلط بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تمام خدشات تھے جن خدشات کی بنیاد کے اوپر ہماری یہ خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کی تشخیص ہو اور اس کے بعد ان کا علاج ہو اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، جو رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرانی تھی وہ رپورٹ جمع ہو جائے، اس کے بعد بے شک آپ عمران خان صاحب کو واپس اڈیالہ جیل شفٹ کر لیں. عمران خان صاحب نے نہ کوئی ڈیل کرنی ہے، نہ کوئی ڈیل کے ذریعے انہوں نے واپس آنا ہے، نہ انہوں نے کوئی NRO لینا ہے، نہ کسی کو NRO دینا ہے. تو اگر وہ پچھلے 3 سال سے دلیری اور بہادری کے ساتھ قوم کی حقیقی آزادی کے لیے جیل کاٹ رہا ہے
तो क्या होता हफ्ता 10 दिन आप उनको ले आते, उनका इलाज कराते। और इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तानी कौम ने अपना वज़ीर-ए-आज़म जो था वो इमरान खान साहब को चुना, लेकिन फॉर्म 47 के ज़रिए मैंडेट के ऊपर डाका डाल के इसी मौजूदा रजीम को मुसल्लत किया। और इसी रजीम के जो हालात हैं वो पिंड अस्पताल में आपके सामने हैं। शाहिद खट्टक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।